प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वकला की मुलाकात, वकला और रफाका की मुलाकात, ये बिलाखिर इसका दोबारा आगाज़ हो गया। कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थी, सलमान राजा साहब बिलखुसूस, उनको एक बहुत बड़ी एक कामयाबी मिली। उनके हक़ में फ़ैसला आया कि उन्होंने मुलाकातें रिज्यूम करवा दी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उन्होंने क्या इमरान खान के आइनी हुकूक को सरेंडर किया वहाँ पर, और इस बात पर अग्री क्यों किया कि वहाँ जो मीडिया टॉक है वो नहीं हो पाएगी। अगरचे सलमान राजा साहब ने पै दर पे बहुत सारी ट्वीट्स करके इसको जस्टिफाई भी किया और बताया कि ये बहुत ज़रूरी था, कम अज़ कम मुलाकातें शुरू होना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज उनकी मुलाकात हुई है। मेरे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, खुश आमदीद। सर, इमरान खान साहब से आज आपकी मुलाकात हो गई, क्या आप शेयर कर सकते हैं कि क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, मुलाकात हो गई। देखिए, सारी तफसीलात तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं। जो मुल्क की सूरत हाल है, जो हमारे इस वक्त हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के हवाले से, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल पैदा हो रही है, और खान साहब ने सख्त तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह मामलात को हैंडल किया जा रहा है, हम खुदा न खास्ता बड़े साने की जानिब बढ़ रहे हैं और यहाँ तदब्बुर की जरूरत है। जो हालात 2021 में पैदा हो गए थे, कदर एतमाद था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान, अगरचे उस वक्त गनी साहब की हुकूमत थी, फिर बाद में तालिबान की हुकूमत आई, ये मामला जारी रहा। तो खान साहब समझते हैं कि अब भी ये मुमकिन है कि कौम के हकीकी नुमाइंदों को अगर इस तमाम अमल में शामिल किया जाए, वो बलूचिस्तान के नुमाइंदे हों या खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हों, तो मुल्क में अमन की जानिब हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही रविश रहे कि नुमाइंदों को शामिल नहीं करना, फॉर्म 47 की हुकूमत के जरिए मामलात को चलाना है, तो फिर मामला इसी तरह रहेगा और हम सही समझ नहीं बढ़ सकेंगे। सलमान साहब, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद उनके ख्यालात को शेयर कर रहे हैं, तो इससे हमें यह अंदाजा तो हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन आपकी बहरहाल यही है कि अडयाला जेल के बाहर बातचीत नहीं हो सकती, उसके बाद कुछ फासले पर या टॉक शो में तो बात हो सकती है। आपकी यही इंटरप्रिटेशन है सर? जी बिल्कुल यही है, इसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि मेरी जुबान बंद हो जाए, मुझे कहा जाए कि जो कुछ मैंने सुना या जो कुछ मैं समझता हूं वो मैं बयान नहीं कर सकता। मामला अदालत में सिर्फ इतना हुआ था कि अडयाला जेल के गेट पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सुपरिटेंडेंट साहब ने ये कहा, हमें ये खदशा रहता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या ना पैदा हो जाए, कोई इश्तियाल अंगेजी ना हो जाए। तो अदालत ने मुझे ये कहा कि आप ना कीजिए गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या मुज़ायका है? हमने मुलाकात करनी है, खान साहब से मुलाकात जरूरी है, मुल्की मामलात के हवाले से, कानूनी आईनी मामलात के हवाले से। लेकिन जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उससे पहले हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। अगर होने दी गई होती तो हम शायद शमूलियत इख्तियार करते या कोई और तजवीज़ देते। तो खान साहब से मुलाकात अहम है। खान साहब इस वक्त इस मुल्क की सियासत का महवर हैं। खान साहब इस वक्त वो वाहिद शख्सियत हैं जिस पर मुल्क के गालिब अक्सरियत को एतबार है, एतमाद है। उनके बगैर कोई मामला आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुलाकात जरूरी है, गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है। जज साहिबान ने यही कहा कि आप टर्न फरलांग आगे कर लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने दफ्तर में करें, चेंबर में करें, असेंबली में करें, टॉक शो में करें, आपने गेट पे क्यों करनी है? और मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, गेट पे करना कोई जरूरी नहीं है। तो कोई आईनी हक किसी का सरेंडर नहीं हुआ। हम वहाँ एक आईनी जंग लड़ते या जो एक बहुत जरूरी मीटिंग है उसको यकीनी बनाते। तो खान साहब की उनके रुफका के साथ मीटिंग, उनके खानदान के साथ, उनके वकला के साथ जरूरी है। और आज मैं बताता चलूं कि खान साहब की बहनों को आज पहली बार बहुत लंबे अरसे बाद मिलने नहीं दिया गया। ये मामला हम अदालत में लेकर जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। सही है। सलमान राजा साहब, आपने मैंने ये इंटरप्रिटेशन का सवाल आपसे इसलिए किया था क्योंकि कल नवीद मलिक साहब जो वकील थे सुप्रीम जेल के अडयाला के, उन्होंने कहा कि ना यहाँ कर सकते हैं मीडिया टॉक, ना 4 किलोमीटर आगे कर सकते हैं, ना टॉक शो में कर सकते हैं। अदालत ने तो मुकम्मल पाबंदी लगा दिया। और उनको सेकंड किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। अकील मलिक साहब भी ये समझते हैं, जो कि वजीर मुमलिकत हैं लॉ एंड जस्टिस पे, वो कहते हैं कि नहीं जी बातचीत तो अब हो ही नहीं सकती। तो ये तो इसका मतलब है कि आप उनसे डिसएग्री करेंगे कि वो गलत कह रहे हैं। मुकम्मल तौर पर ऐसी कोई अंडरटेकिंग हमने नहीं दी।
بات صرف ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے حوالے سے کہ اڈیالہ جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو. جسٹس ارباب جہانگیر صاحب نے بالخصوص یہ کہا کہ آپ تھوڑا آگے چلے جائیے, آپ اپنے دفتر میں کر لیجئے, جو بات آپ نے کرنی ہے گیٹ پہ کیوں کرنی ہے. اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے. وہ کسی صورت بھی آئینی نہیں ہوگا, اور ہماری بالکل یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں آیا. تو اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سر, اگر ایسا آپ نے اگری کیا اور اس طرح کی آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے, پھر تو کریٹیسزم بالکل بیکار ہے جو آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی کیا گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا, اس کو تعبیر کیا ہے کہ یہ عمران خان کے بیانیوں کو روکنے کی ایک کوشش ہے, اور اس کا حصہ نادانستگی میں شاید سلمان راجہ بھی بن گئے ہیں. نہیں, بالکل بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے. بس حد احترام میں کہتا ہوں, اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو عدالت میں موجود تھا وہ جانتا ہے کہ بات صرف یہ ہوئی کہ جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کی وجہ سے. عدالت نے یہ کہا کہ آپ نہ کیجئے پھر اگر لا اینڈ آرڈر کا ان کو خدشہ ہے, اور اس وجہ سے اکتوبر سے ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی تھی. تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ ملاقاتیں بحال کیجئے, ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم چند فرلانگ آگے جا کے کر لیں گے. ہمیں جیل کے دروازے پہ بات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں سلمان راجہ صاحب کہ جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی گفتگو کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, تمام گفتگو جو ہے کل ہو رہی تھی جمعرات کی میٹنگ کے حوالے سے. جمعرات کی میٹنگ جو ہے وہ فرینڈز کی میٹنگ ہے. قانون میں ایک یہ اصطلاح ہے, اس میں کوئی بھی ان کے رفقا میں سے ہو سکتا ہے, وہ سیاسی رفیق ہو یا کوئی اور ہو. تو تمام جو گفتگو تھی کل وہ فرینڈز کی جمعرات کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے تھی, کسی اور میٹنگ کے حوالے سے نہیں تھی. سلمان صاحب, اب ملاقاتوں کے حوالے سے میکنزم کیا طے پایا ہے؟ لسٹ آپ بنا کر دیں گے, آپ اپروو کریں گے, اور کیا یہ بطور سیکرٹری جنرل آپ ایسا کر رہے ہوں گے؟ آج ایک ناخوشگوار شاید واقعہ بھی پیش آیا ہے, بابر اعوان صاحب کا نام لسٹ میں آپ کی مرضی کے بغیر ڈالا گیا, جس پر آپ نے ان کا نام نکلوانے کا کہا. یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, ایک ڈسپلن کا معاملہ ہے. یہ خان صاحب نے طے کیا ہے کہ انہوں نے 3 لوگوں کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے, مجھے, بیرسٹر گوہر کو اور انتظار پنجوتا صاحب کو. نام ہم ہی دیں گے اور ان ناموں کے مطابق ملاقاتیں ہونی ہیں. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے سیاسی رفقا کا تو وہ تو خود خان صاحب فیصلہ کریں گے. ہم ان کو نام بتا دیں گے کہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ان میں سے جو 6 وہ منتخب کریں گے ان کی ملاقات ان سے کرا دی جائے گی. اس میں ہماری کوئی ثوابدید نہیں ہوگی. اور پھر جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے وہاں پہ بھی یہ فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے کہ کون سے ان کے وکلاء ہیں جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں. ایک لسٹ ہم نے دے دی تھی, پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد طے پایا تھا. اس میں حامد خان صاحب کا نام تھا, عزیر بھنڈاری صاحب کا نام تھا. آج ان دونوں کو نہیں ملنے دیا گیا, اور یہ بالکل غلط بات تھی. اس حوالے سے ہم توہین عدالت کی درخواست بالکل دائر کریں گے کہ جب ایس او پیز بن چکے ہیں تو ان 2 کو ہٹا کر ایک صاحب, ہم نے بالکل, بابر اعوان صاحب بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں, قابل تعظیم ہیں, اور اگلے ہفتے یقیناً ان کی ملاقات ہونی تھی, کیونکہ ایک وقت میں 6 کی ملاقات ہو سکتی ہے. ہمارے پاس گنجائش بہت محدود ہے. سلمان صفدر صاحب کی بھی آج ملاقات نہیں ہو سکی, جو کہ خان صاحب کے بشرا بی بی کے پرنسپل کاؤنسل ہیں تمام فوجداری مقدمات میں. جب اتنی محدود گنجائش ہے تو اس میں انڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ہماری استدعا ہے. انشاءاللہ بابر اعوان صاحب کی ہم ملاقات پھر بھی کرائیں گے اور تواتر سے کرائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان راجہ صاحب, یہ کہیے کہ آپ کی آج ظاہر ہے کچھ سیاسی امور پر بھی گفتگو عمران خان صاحب سے ہوئی ہوگی. اسد کیسر صاحب کو جے یو آئی نے ایک پیغام دیا تھا. اسد کیسر صاحب خود نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے آپ سے کہا کچھ دن پہلے, آپ نے عمران خان صاحب سے جا کر بات چیت کی, انہوں نے آپ کو جواب دیا واپس, وہ چینل ایک ڈیولپ ہو گیا. کیا اس حوالے سے آج بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی عمران خان صاحب الائنس کے حوالے سے اپنی کوئی رائے مزید اس پہ انپٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ معاملہ طے شدہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. خان صاحب بالکل اجازت دے چکے ہیں جے یو آئی کے حوالے سے, دیگر تمام ان جماعتوں کے حوالے سے جو انسانی حقوق, جمہوریت, آئین کے حوالے سے ملک کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں, ہماری جدوجہد میں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہیں, تو اس میں بالکل پیش رفت ہوتی رہے گی. جے یو آئی نے عید کے بعد کا وقت مانگا ہے, ان کی اپنی جو ان کی مقتدرہ ہے یا ان کا اپنا جو اندرونی نظام ہے اس کے تحت وہ کچھ فیصلے کریں گے اور ہم پھر دوبارہ بیٹھیں گے. مجھے کوئی بڑی دقت نظر نہیں آتی جے یو آئی کے ساتھ سامنے بڑھنے کے حوالے سے. جے یو آئی نے سر جو ڈیمانڈز رکھی تھیں پی ٹی آئی کے سامنے, جو خان صاحب تک آپ لے بھی گئے,
کیا وہ ساری مان لی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے یا اس میں سے کچھ چیزوں پر انکار بھی کیا گیا ہے؟ دیکھیے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی جو جس سے ہمیں کوئی تعامل ہو جو نہ ماننے والی ہو. بالکل تمام ڈیمانڈز میں سمجھتا ہوں ان کی معقول ہیں. ہم ان سے بات کریں گے بیٹھ کر, اور جو خدشات ہیں ان کے ہماری پارٹی کے اندر جو کچھ مخالفت رہی ہے ماضی میں, تو وہ ہم نے بیٹھ کے طے کرنا ہے. اس کا لائے عمل ہم نے طے کرنا ہے. علاقائی سیاست کے معاملات ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں. ہمارا نصف العین بہت بڑا ہے. اس بڑے نصف العین کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کی تمام جماعتیں میں سمجھتا ہوں کوئی آپشن نہیں رکھتی. انہیں ساتھ دینا ہے جمہوریت کا, انہیں ساتھ دینا ہے عوام کا, انہیں ساتھ دینا ہے شرافت کا, بنیادی حقوق کا. یہ وہ نہیں کریں گی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم سب میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اب چلیں گے. ہمیں چلنا پڑے گا, یہ تاریخ کا تقاضا ہے. سر, ایک تو سلمان صاحب کامن ایجنڈا ہے آئین کی بحالی کے حوالے سے یا ایک صاف شفاف الیکشنز کے حوالے سے کامن ایجنڈا ہے, لیکن ایک ایجنڈا تحریک انصاف کا بھی ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور اس کے لیے ماضی میں یعنی ماضی قریب میں 2-3 بڑے احتجاج بھی ہوئے, اور ایک میں تو پھر وہ ایک پرتشدد احتجاج بن گیا جس کی آپ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں جوڈیشل انکوائری, لیکن اس پر آپ کی اتحادی جماعتیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا پھر پی ٹی آئی کے سامنے 2 لائحہ عمل ہوں گے, ایک وہ جو الائنس کے ساتھ مل کے بنائیں گے اور ایک وہ جو اپنے پلیٹ فارم پر بنائیں گے عید کے بعد؟ دیکھیں اس میں بھی مشاورت ہوگی. بالکل یہ ممکن ہے کہ کچھ ہم سیاسی عمل خود کریں, کچھ اتحاد کے پلیٹ فارم سے کریں. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی سب سے مقدم ہدف ہے ہمارا, اور ہم سمجھتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, کلیدی تعلق ہے آئین کی بحالی سے, عدلیہ کی بحالی سے. عدلیہ اگر آزاد ہوگی تو جو لغو بے بنیاد کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. تو جو ہمارا نصف العین ہے کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہو, دستی ہو, وہ عمران خان کی رہائی سے بالکل جڑا ہوا ہے. یہ کوئی 2 علیحدہ مقاصد نہیں ہیں. تو ہم اس مقصد کے لیے لڑتے رہیں گے. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرے گی کہ ملک میں آئین اور عدالتیں بحال ہو چکی ہیں. تو یہ ایسی ایک میں سمجھتا ہوں جدوجہد ہے جس میں ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ دیں گے. لائے عمل کیا ہوگا اس حوالے سے مشاورت کریں گے. اس میں شاید کچھ تفاوت ہو, کچھ چیزیں الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوں, کچھ چیزیں ہم خود کریں. یہ بالکل ممکن ہے. سلمان راج صاحب, بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہونا چاہیے اور اس میں اپوزیشن کی جماعتوں کو شامل کرنا چاہیے. ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو آلریڈی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف ایسے کوئی اجلاس بلایا جاتا ہے تو کیا اس میں شرکت کرے گی پی ٹی آئی؟ اس پر عمران خان صاحب سے آج کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں ہماری پوزیشن یہی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے دی جائے, اور بالخصوص جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو ان سے مشاورت کرنے دی جائے. یہ بہت ہی جائز ڈیمانڈ ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت بھی اس ڈیمانڈ کو مانتی ہے, لیکن پہلے وہ اس کو پورا نہیں کر سکی. تو جب تک عمران خان صاحب سے ہماری تفصیلی مشاورت نہیں ہوتی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. عمران خان صاحب کا ہر معاملے میں شامل ہونا, اور بلکہ پیرول پہ اگر ضرورت ہو ان کو خود باہر آنا چاہیے, ان کو شامل ہونا چاہیے کسی بھی اجلاس میں. یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی شکل میں اجلاس ہو یا یہ سیشن ہو پارلیمان کا, اس میں ان کو بالکل مدعو ہونا چاہیے, اور ان کی بات سنے بغیر, ان کی بات پہ توجہ دیے بغیر اور مانے بغیر آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. تو ہم بالکل اصرار کریں گے کہ ہماری خان صاحب سے نہ صرف میٹنگ ہو بلکہ ان کو خود اس اجلاس میں شامل ہونے دیا جائے. آپ کی شرط کیا ہوگی کہ اب خان صاحب کو پیرول پر رہا کیا جائے یا مشاورت کی اجازت دی جائے؟ کس شرط پر آپ شرکت کریں گے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, یہ تفصیلات ہیں, لیکن کم از کم مشاورت ہو. ہم پیرول پہ رہائی کا بھی تقاضا کریں گے, لیکن پہلی بات تو مشاورت ہے کہ کھلے ماحول میں ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں 8, 10, 12, 20 ان کو موقع دیا جائے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے اور اس معاملے پہ ایک ڈیٹیلڈ سیشن ہو. دیکھیں خیبر پختونخوا کا ہر علاقہ اس وقت زخم خوردا ہے, یہی حال بلوچستان کا ہے. ہر علاقے سے جو لوگ ہیں ہمارے, جو حالات کو جانتے ہیں, جو واقعات کو جانتے ہیں, جو عوام کی حقیقی نمائندے ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا خان صاحب سے بھی, اور اس کے بعد جو بھی سیشن منعقد ہو اس میں ان کو موجود ہونا چاہیے.
سر ایک آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی جماعتیں پی ٹی آئی بھی پلان کر رہی تھی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ملا کر آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے اور اس میں حکومتی جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے، اور یہ بھی تجویز آئی تھی کہ یہ کوئٹہ میں ہونی چاہیے، بلوچستان میں منعقد کی جائے۔ پھر میں کل رؤف حسن صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یا تو آل پارٹیز کانفرنس یا پھر قومی امن کانفرنس کے نام سے کانفرنس کریں گے۔ کیا کس نتیجے پر پہنچ رہی ہے ان دونوں آپشنز میں سے پی ٹی آئی؟ اگر آپ بلوچستان کا حل چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا حل چاہتے ہیں، پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، تو آپ کو جو فریب کا نظام ہے اس کو ختم کر کے ایک حقیقی جمہوری نظام کو قائم کرنا ہوگا، جہاں لوگوں کو لگے کہ وہ واقعتاً آزاد ہیں، وہ ایک محکوم قوم نہیں ہے، تب یہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک فراڈ پر مبنی نظام آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی فلاح نہیں دے سکتا۔ سلمان راضی صاحب، اگر آپ کی شرائط کے مطابق حکومت ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیتی ہے اور آپ اس میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، اپنی انپٹ بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت رہے گی؟ دیکھیے، آل پارٹیز کانفرنس جس نوعیت کی ہم بلانا چاہ رہے ہیں وہ اگر منعقد ہو جاتی ہے، اور یہ ایک جو ڈائیلاگ ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں ہونا چاہیے حقیقی نمائندوں کے درمیان، وہ ڈائیلاگ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر مزید کانفرنس کی ضرورت اگر ہوگی تو کر لی جائے گی، لیکن ایک بڑی کانفرنس کا ہونا، ایک بڑے قومی جرگے کا ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اس وقت ایک جبر کا نظام ہے، جھوٹ کا نظام ہے، ہمیں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سوچ بھی کرنی ہوگی اور عمل بھی کرنا ہوگا۔ آخری دو سوال سلمان راضی صاحب، ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ اس بات کے حامی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہیں پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہمارا کوئی فیصلہ ہوا ہو۔ دیکھیے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جن کو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کہہ دیا جاتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نہیں ہیں۔ ان میں ہمدردی یقیناً ہو سکتی ہے لوگوں کی جمہوریت کے لیے، عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، لیکن یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ سلمان صاحب، میں پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی آفیشیل عمران خان۔ آپ اس رائے کو پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اکاؤنٹ جہاں سے بھی چل رہے ہیں مجھے نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ذمہ داری سے چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیا جائے، اور اس حوالے سے ایک نظام جو ہے جو میرے آنے سے پہلے بہت عرصے سے چل رہا ہے وہ اس کو برداشت کیا جائے۔ یہ آزادی اظہار کا تقاضا ہے، یہ ملک میں سیاسی فضا کو صحت مند کرنے کا تقاضا ہے۔ اب ہر آواز کو اگر بند کرتے جائیں گے تو آپ ایک قبرستان کی خاموشی پیدا کریں گے، اس سے زیادہ کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ آخری سوال سلمان راضی صاحب، یہ آخری سوال یہ ہے کہ آج جی کہیے۔ دیکھیں، امریکہ کے قانون کے آنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں آزادی اظہار ختم ہو چکی ہے، جہاں بولنا جرم بن چکا ہے۔ یہاں میں ایسے ماحول میں کسی کو کہنا کہ تم یہاں آ کر بات کرنے کی کوشش کرو، ایک کسی کو دعوت دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منہ میں ڈالے، آگ میں ڈالے، اور اپنی آزادی جو ہے، اظہار کی جو آزادی ہے، اس کو کھو دے۔ تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو پہلے ٹھیک ہونا ہوگا، پاکستان کے قوانین کو ٹھیک ہونا ہوگا، پاکستان میں صحیح معنوں میں آئینی جو اقدار ہیں، جو فری اسپیچ کی اقدار ہے، ان کو ہمیں بحال کرنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ سلمان صاحب، آخری سوال یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج سزا معطلی کے حوالے سے آج سماعت ہونا تھی، اس میں سلمان صفدر صاحب وقت پر نہیں پہنچ سکے اور پھر اس کیس کو عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس پر علیمہ خان صاحبہ نے تنقید کی ہے جج صاحب کے اوپر، چیف جسٹس صاحب کے اوپر۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس میں غلطی سلمان صفدر صاحب کی تھی کہ وقت پر نہیں پہنچ سکے، یا پھر علیمہ خان صاحبہ کی تنقید درست ہے؟ 12:12 سپریم کورٹ میں تھے، تو یہ ایک معاملہ ہو گیا جو ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو نہیں تھی، لیکن ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ جی، بہت شکریہ سلمان اکرم راضی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہی موضوعات پر اور بالخصوص جو قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلانے کے حوالے سے جو بلاول صاحب کی تجویز ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ وزیراعظم کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانا چاہیے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوں، یعنی ظاہر ہے ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مؤثر انداز میں ایک آواز بنائی جا سکتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ اب یہ تجویز کتنی قابل عمل ہے
اس کو پی ایم ایل این کیسے رسپونڈ کرے گی, اور پاکستان تحریک انصاف جن کے لیے بلاول یہ تجویز دے رہے ہیں, کیا وہ اب آئندہ اگر کوئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں وہ جائیں گے؟ میرے ساتھ پروگرام میں اختیار ولی صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ کو خوش آمدید. ملک احمد خان بچر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. ملک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان جے یو آئی. اسلم غوری صاحب سے ہم خاص طور پر یہ ضرور جانیں گے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے کے حوالے سے تمام نظریں جے یو آئی پر جمی ہوئی ہیں. جے یو آئی نے شاید کچھ چیزیں اپنے تحفظات یا شرائط یا جو بھی آپ انہیں کہہ لیجئے وہ اسد قیسی صاحب کو دی تھیں, کیا جواب ملا ہے اور کیا عید تک کوئی پیش رفت ہونے کی توقع ہے؟ میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, لیکن اختیار ولی صاحب بلاول صاحب کی بات سے شروع کرتے ہیں. کیا حکومت یعنی پی ایم ایل این اس بات سے اتفاق کر لے گی کہ ہاں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ بلایا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان. دیکھیں, جب آپ بڑے کازز پہ جاتے ہیں نا, بڑا کام کرنے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنی سوچ بھی بڑی رکھنی ہوتی ہے, اور بڑی جو منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کے دل کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. اچھا, ہماری منزل ایک خوددار, خود مختار اور مضبوط اور خوشحال پاکستان ہے, اور اس کے لیے ہم نے بڑا کچھ, ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے, ہم بہت بڑے سینے کے مالک ہیں. جو بلاول صاحب نے تجویز دی ہے اس پہ بڑا سیریسلی غور بھی شروع ہے, اور امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور جو کیا یہ مشاورت کے بعد تجویز بلاول صاحب نے دی ہے, یعنی پی ایم ایل این سے بات چیت کرنے کے بعد یہ تجویز پیش کی؟ نہیں, یہ میں اس طرح نہیں ہے. اچھا, بلاول صاحب نے تجویز اگر کی اس کا مشورہ کیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن سچ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی جو ہیں یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں, ان پہ فوراً اپنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ فوراً دھڑام سے یہ فیصلے لے لیتے ہیں. جانا ہے, ہاں جی 14 لوگ چلیں گے, گھنٹے بعد کسی نے نہیں جانا, کوئی نہیں جا رہا. مطلب ان کا 180 ڈگری کا یو ٹرن جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے, اتنے بڑے فیصلے کے آپ کی سوچ ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں اس دن کوئی کورس آف ایکشن, کوئی لائن آف ایکشن نہیں لینا تھا. وہ مجلس صرف اس لیے تھی, اسلم غوری صاحب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, کہ وہاں پر صرف چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھی کہ آپ کے ملک میں حالات کیا ہیں, کس صوبے میں کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, پس پردہ قوتیں کون ہیں, ان کے سپانسرز کون ہیں, ان کو فنڈنگ کون کیا رہا ہے, ان کے جو الٹیمیٹ گولز ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ نے خود آنا تھا کہ اس پہ ہم سب کو یکجا ہونا ہے. صحیح. ان کے آپ کہہ دیں کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا ہے, خدا نخواستہ میں انڈیا کا نام نہ لوں, کسی اور کا نام لے لوں, کہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا, یہ کہیں گے قیدی 800 چور کو رہا کرو. آپ ان کو بولے کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا, بولے قیدی 800 چور کو رہا کرو. 804 اب 804. ہاں, آپ ان کو بتائیے کہ جی کوئی وہاں پر ٹرین اغوا ہو گئی, یہ بولیں گے 804 کو رہا کر دو. میں نے 804 ہی بولا ہے ویسے. تو یہ اس طرح ہے نہیں. دیکھیں جو چیزیں, جو سیاسی معاملات آپ کے ہیں وہ الگ چلیں, یہ تو بچہ صاحب سے یہ پوچھ لیں. دیکھیں یہ 2013-14 میں بھی آپ نے یہی کہا, اس کے بعد بھی آپ کہتے رہے. 2018 میں آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا, آر ٹی ایس بٹھا کر آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا, پھر بھی آپ کہتے رہے. بدلہ لے تو لیا آپ نے, ابھی بھی آپ 18 پہ شکوے کر رہے ہیں, 24 میں آپ نے وہ 2-4 گنا بڑھا کے بدلہ لے لیا. ہم نے بدلہ نہیں لیا. مکافات عمل بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہو سکتا ہے 2018 میں آپ کی 15-20 سیٹیں چھینی ہو یا 10-12 سیٹ, آپ نے 70-80 سیٹیں. سب سے پہلے یہ بتائیے, ان کا جواب پتھر سے تو دے دیا نا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں کتنی سواریاں آتی ہیں؟ وہ تو آزاد لوگ تھے نا, کتنی سواریاں اس میں آتی ہیں؟ چھوٹا جہاز ہے میرا خیال ہے, کچھ 8-10-12 لوگ آتے ہوں گے, اور اس کے 10-12 ٹرپ لگے ہیں تو سواریاں گن لیں. ٹھیک ہے, چلیں. مگر میں اسی سوال پر واپس آتا ہوں. بچہ صاحب, اگر بلاول صاحب اور جیسے کہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا دل بڑا وسیع ہے, کشادہ ہے, اگر دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو کوئی شرطیں لگائے گی پی ٹی آئی دوبارہ, یا آپ جائیں گے کہ ہاں یہ ایک نیشنل کاز کا مسئلہ ہے, ہمیں اس میں جانا چاہیے؟ سر ریکویسٹ یہ ہے کہ
اختیار ولی خان صاحب کی وہ لفاظی سے دل بڑا ہونے کا تو پتہ چل گیا، لیکن اصل بات سر پتہ کیا ہے، جو موجودہ حالات ہیں نا جی، موجودہ حالات میں جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے 14 بندوں کا نام دیا اور اس کے بعد یکدم انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے، تو دیکھیں اس کے کاؤنٹر یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے اے پی سی میں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جانے کے لیے اپنے بندوں کے نام دے دیے جی، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے نا جی، ایک ایسا جسٹر جاتا ہے، گورنمنٹ ہمیشہ انیشیٹو لیتی ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پرابلم تھی، جو اگر کوئی تھی تو میں بتا دیتے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو جب ہمارے وفد نے یہ بات کی کہ ہمارے 2-4 بندوں کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کروا دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب اب سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں یا سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں سے رزلٹ اچھے نکلتے ہیں. اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے رزلٹ یہ نکلے کہ ہم نے نہیں جانا. انہوں نے یہ مجھے آج دن تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے بین کیوں لگایا ہوا ہے سیاسی لوگوں کے ملنے پہ. میں 3 دفعہ خود گیا ہوں. آپ تو ان بین ہو گئے ہیں سر، اب تو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں عدالتی حکم پر. سر وہ آج پتہ چلے گا نا جی. ابھی تو اس میں بھی بڑا ابہام ہے. کل تک تو وہ ہمارے سے اپلیکیشن بھی نہیں لے رہے تھے. تو جو اب جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اگر وہ یہ ہوتی ہے دوبارہ، چونکہ دیکھیں جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جب اس میں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہ ہو، آپ کے مین سٹیک ہولڈر بلوچستان کے بھی نہ ہوں، تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ سو کیا طے ہوا سر، اب دوبارہ اگر اسی نوعیت کی میٹنگ ہوتی ہے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں ہم تو پہلے بھی ہم نے اپنے نام دیے تھے. اب جب تک کوئی صلاح مشورہ میں نہیں کرنے دیں گے، ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے جی، اگر ہمیں اپنے لیڈر سے مل کے بات نہیں کرنے دیں گے، اگر گڈ جسٹر ہوگا بالکل تو صحیح میرا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. بلوچستان کے معاملے میں کوئی دوسری رائے ہے؟ دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں کسی بھی پاکستانی کی دوسری رائے نہیں ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور بحیثیت جماعت ہم نے گڈ جسٹر دیا کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے ایسا جسٹر دیا جس طرح مذاکراتی کمیٹی کا دے رہے تھے، جس طرح انہوں نے اس وقت بھی ملاقات نہیں کرنے دی. بلکہ ایک دفعہ تو اسد اللہ خان صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ ہم 3 لیڈر آف دی اپوزیشن گئے، ہمیں تھانے اس میں اڈیالہ چوکی میں بٹھا دیا 16 نومبر کو. جی ہاں بالکل یہ ہو چکا ہے. تو بالکل صحیح ہے سر. اب چیزیں شاید بہتر ہو رہی ہیں اور حکومت یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اسلم غوری صاحب، ویسے آپ کے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، اس میں پی ٹی آئی کو شامل کیا جائے؟ اگر پی ٹی آئی نہیں تھی تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پھر بھی ہو گیا، اس میں ایک پالیسی واضح، چلیے لائن آف ایکشن اختیار صاحب کہتے نہیں تھا، لیکن بہرحال پھر بھی ایک قوم کو پتا تو چلا کہ کرنا کیا ہے، یا پارلیمنٹیرینز کو حالات کے بارے میں پتا چلا. تو ایک نئی اس طرح کی کمیٹی کا اجلاس ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ ضروری ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس یا قومی امن کانفرنس وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں ہم سب کو ڈیٹیلز دی گئی کہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیا صورتحال ہے جی، اور فورسز کہاں لڑ رہی ہیں اور کس انداز میں کام کر رہی ہیں. اختیار ولی صاحب ہمارے بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں اور بڑی بڑی بات دھیمے لہجے میں کہہ جاتے ہیں. تو ان کی باتیں جو تھیں بالکل درست ہے، یہی چیزیں اندر ہوئی ہیں اور اس سے کوئی نہ فارمولہ طے ہوا نہ کوئی فیصلہ نہ ڈسیزن ہوا. البتہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو ایک چیز سننے کو ملی. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں ہونا چاہیے تھا. ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو الیکٹی میں بھی کہا ہے، میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ جہاں معاملہ قومی سلامتی کا آ جائے وہاں پہ اس سے تھوڑا سا باقی معاملات سے ہٹنا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء تو مل رہے تھے، کسی وکیل کے ذریعے پتہ کر لیتے کہ بھائی یہ صورتحال ہے، یہ چیزیں. اور میرے ساتھ کافی عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کچھ غلطیاں سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں وہ جیل سے جو بات پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ بر وقت وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ان کو پہنچنا چاہیے. تو یہی حال 26 ترمیم میں ہوا تھا. ہمارے ساتھ لگے رہے 1.5 مہینہ سارے کام کرتے رہے. آخری دن جب بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے ٹائم بھی لیا، 2 دن انہوں نے ہمیں ویٹ بھی کرایا. 2 دن بعد جب واپس آئے تو وہاں سے بالکل اس کے اپوزٹ ہو کے واپس آئے.
تاروی صاحب اگر آپ اس کا آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حکومت ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اس کا جواز ختم کرنا چاہتی ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے آل پارٹیز کانفرنس کرنے کا جواز ہی نہ رہے کہ جی ان کی ضرورت ہی نہ رہے. میں اچھا بوچر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ولی صاحب کی دھیمے لہجے میں لفاظی اور یا نیت بڑا سینہ بڑا دل نظر آ گیا. میں مزید واضح کر دیتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف قومی دھارے میں آئے, قومی سلامتی کے ایشوز پر کم از کم تمام اپنی کولیگز کے ساتھ, کولیگ جماعتوں کے ساتھ بیٹھ سکیں, اور اس کے لیے اگر ہمیں دوبارہ اجلاس بلانا پڑتا ہے. اس میں لیکن جنید اکبر صاحب کا ایک نقطہ بڑا ویلڈ ہے, وہ اور بھی لوگوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم میں سے کوئی ایسا رہنما نہیں ہے پی ٹی آئی کا جس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آرز نہیں ہے اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا. ایک طرف آپ ان کو دہشت گردوں کے طور پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہی کو آپ بلا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آؤ, آ کے حکمت عملی بناؤ, تو یہ آپ پھر ان کو دہشت گرد بھی مانتے ہیں اور ان کو دعوت بھی دیتے ہیں. اگر آپ پر دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں اور آپ اس کو بھگت رہے ہیں عدالت میں بھی, آپ پر الزامات ہیں, تو آپ اس کی رسیدیں دیں, آپ اس کی صفائی پیش کریں. اسد اللہ خان میں کوئی اچھی بات کر رہا تھا, آپ نے پھر بات کہیں اور موڑ دی. آپ وہاں پر آپ کو عدالت میں جانا ہوگا, آپ کو اپنا وہاں آپ سے کلیئر کرنا ہوگا. ہم اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک الگ کیپیسٹی ہے, آپ کی ایک الگ حیثیت ہے جس کو سیاسی جماعت کہتے ہیں یا جس کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں. وہ تو ہم آپ کو اس وجہ سے بلاتے ہیں. جہاں پر اگر بات ہو 9 مئی کے واقعات کی, تو کیا جی ایچ کیو پر حملہ کرنا اگر دہشت گردی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ 9 مئی کے بعد بھی کئی واقعات میں دہشت گردی کی ایف آئی آرز کٹی ہیں. دیکھ لے, اگر احتجاج ہوتا ہے دہشت گردی کی ایف آئی آرز کٹ جاتی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, اگر آتے ساتھ ہی 26 نومبر کو آپ 10-15 بندے ناشتے میں کھا جائیں تو یہ دہشت گردی نہیں ہے. رینجرز کے لوگوں پہ گاڑیاں چھڑا دیں, یہ دہشت گردی نہیں ہے. کہ ادھر یہاں پر پولیس والوں کو پکڑ کے ان کی گنیں چھین لیں اور اسی سے فائرنگ کریں ان پہ, یہ دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ تو ایک الگ مقدمہ ہے. میرے خیال میں جنید اکبر صاحب he shouldn't compare oranges with the apples. سنگتروں کا یہ الزامات جو آپ لگا رہے ہیں یہ تو پولیٹیکل بیانیہ ہے سر, اس کے تو کوئی آپ نے ثبوت. میں بڑی اچھی بات کر رہا تھا. یہ بھی آپ اچھی بات ہی کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب میں بھی آپ اچھی بات کر رہے ہیں. زیادہ اچھی بات کر رہا تھا, آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اب دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں, بچر صاحب, ملک صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف whatever the mandate you have through which course of practice, نہیں کہتے کہ فارم 47 ہے آپ کے پاس, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, اس کی بدولت آپ کی حکومت بھی بنی, آپ کا وزیر اعظم بھی بنا, آپ ایک پارٹی بھی بن گئے ہو. اب آپ کی جو حیثیت ہے قومی اسمبلی میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اپنی قدکاٹ, اپنی وزن اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنا قومی رول جو ہے, کردار جو ہے وہ بھی ادا کریں. صرف قیدی نمبر 804 وہی جس کے ساتھ آپ جو ہے نا اپنی ساری چیزیں نتھی کر کے باندھ لیں کہ جی نماز پڑھیں گے کہ وہ اس کی رہائی ہوگی, روزہ رکھیں گے تو اس کی رہائی ہوگی, سحری کریں گے اگر اس کی رہائی ہوگی, بات کریں گے اگر اس کی رہائی ہو, اس سے آگے نکل ہے. سر اگر آپ کا لیڈر خدا نہ خواستہ آپ کا لیڈر جیل میں ہوتا, کیا آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ نعرہ نہ لگا رہے ہوتے کہ ہمارے قائد کو رہا کرو, یا ماضی میں نہیں لگاتے رہے؟ میرے لیڈر کی تو بیگم جو تھی, بیگم کلثوم نواز, وہ تو بستر مرگ پہ پڑی تھی اور یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور پھر بات یہ بھی ہوئی کہ بیمار کو مرنا ہی پڑتا ہے, آپ کو پھر تب کہیں یقین آتا ہے. انہوں نے اس کی لاش کا بھی تمسخر اڑایا ہے, ہم نے تو وہ بھگتا ہے. آپ آج پریسیڈنٹ کی بات کرتے ہو, مجھے یہ بتائیے 4.5 سال اس ملک پر یہ حکومت کر کے گئے ہیں. مذاق تو سر آپ نے بھی ان کے گولیاں پاؤں پہ, ٹانگ پہ گولیاں رکھنے کا مذاق اڑایا تھا. اسد اللہ خان میرے خیال میں ہی از اے ویری گڈ اسپوکس پرسن. ایگزیکٹلی, لیٹ ہم. ہاں وہ تو کریں گے, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ 2 بندے بیٹھے. اچھا 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, 4.5 سال میں. چلے اب میں یہ سوال ملک احمد خان سے نہیں, میں اسد اللہ خان سے کرتا ہوں.
पौने 4 साल में पीटीआई ने कौन सा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि हम उसको अडॉप्ट कर लें? ये तो वो बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? इस सवाल का जवाब मैं क्यों दूंगा? इसका तो जवाब भज्जर साहब देंगे। ये सवाल उनसे पूछें। उनके बिहाफ पे आप सवाल नहीं, उनके बिहाफ पे नहीं कर रहा, मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो बतौर एंकर मुझे करने चाहिए। जब आप मुझे ये तो ना बताए ना कि मुझे सवाल मेरे नहीं करने, आप मुझे तो ये मैं आपको कहाँ रोक सकता? नहीं, आपने मुझे ताना भी दे दिया ना कि मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ पीटीआई की, मैं कतन नहीं कर रहा। मैं उनसे भी इसी तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन करूंगा, वो भी मुझे यही जवाब देंगे कि आप इख्तियार वली की तर्जुमानी कर रहे हैं। असदुल्ला खान, मैंने आपको फिर कहा कि मैं बड़ी अच्छी बात करने लगा था, आपने मैं अच्छी बात नहीं करने दे रहा ना आपको आज। भज्जर साहब, आपसे शिकवे, आपने लड़ाई करानी है आपसे नहीं, अल्लाह ना करे, आपको तो यहाँ कोई बैठा भी नहीं है जिसको आप थप्पड़ मार सकें, मैं ही बैठा हूँ आपके करीब। जी भज्जर साहब, ये बता दें कि एक तो आप देखें आपकी इत्तेहादी जमातें भी आपसे शिकवा कर रही है ना, वो कह रहे हैं कि जी आप इमरान खान के बहाने से हर इंपॉर्टेंट इवेंट को मिस कर देते हैं, इसमें भी नहीं आए, फिर वो जो आपने 26वीं तरमीम के मामले में आपने लटकाए रखा और वहां पर भी आपने अपनी इनपुट प्रॉपर नहीं दी कि इमरान खान से हमारी मुलाकातें नहीं हो पा रही, जब हुई भी तो आपने प्रॉपर, तो आपसे शिकवे जो हैं वो सिर्फ हुकूमती जमातों को नहीं, आपके इत्तेहादियों को भी तो हैं। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहली बात, अख्तियार वली खान साहब की बात को मैं जवाब दूंगा दलील के साथ। सर, बात ये 9 मई का वाकया हुआ, 9 मई में आप खुद देख लें कि एक FIR दर्ज होती है। खान साहब, उस FIR में 10 बंदे नामजद होते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी अमान में रखे। KP के इस मामलात में आपके जिरगे, आपको चूंकि अभी तक आपका ट्राइब सिस्टम उधर मौजूद है और हमारा काफी अरसा पहले इधर को मियाँ वाली में भी उस वक्त था, चूंकि हम आपके साथ ही उधर हमारी रवायत मिलती है, तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्योंकि आप उधर हैं। जिस FIR में सेम FIR है, सेम उन पे इल्जाम है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध का धुला हो गया, वो चला गया घर जी। जो अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, जो अपनी पार्टी, जिसने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, वो आज दिन तक सेम टाइम सेम डे में 10-10 FIR का सामना कर रहे थे। कि बात ये है 9 मई की क्रेडिबिलिटी उस दिन नहीं है वैसे। वो कह रहे हैं कि आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। नहीं, मैं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी नहीं, जो धीमे लहजे में आपने कहा था वो भी माइक में आवाज जा रही थी। 7 FIRs हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी 7 FIRs हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो मैं उस वक्त कर देता। लेकिन मैं आपको ना मलिक साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया टॉक पे पाबंदी है, मगर अडियाला के बाहर नहीं कर सकते। वो एक नई डेवलपमेंट हुई है। नहीं, थोड़े बाहर आके कर लेना जी। 9 मई की क्रेडिबिलिटी का तो उस वक्त आपको पता चल गया कि जिस तरह जो उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ते गए, वो पहली तारीखों में ही, पहली जिम्नियों में फारिग होते रहे। देखिए, बात ये है सर, पीपल्स पार्टी आप देख लें, पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा सर। बात ये है कि इस वक्त दहशतगर्द या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से मामला हल नहीं होंगे। देखिए, इनके पास मुज़ाकराती कमेटी जो बनी थी, जो हमारे साथ बातचीत पे इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, वो एक टाइम था, और अब भी मैं समझता हूं कि उनके अलावा कोई फैसले कर लें। हम ये समझते हैं, जिस तरह इन्होंने ये कहा कि 2018 में इनका मैंडेट चोरी हुआ, मैं ये समझता हूं, क्योंकि मुझे जाती तौर पर पंजाब का पता है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 47 के जरिए आए हैं तो, लेकिन उसके बावजूद हमने पहला जो मुतालबा रखा इस हुकूमत के सामने, हमने रखा कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर ये जुडिशल कमीशन, क्योंकि इनिशिएटिव असदुल्ला खान साहब हमेशा हुकूमत लेती है, अपोजिशन इनिशिएटिव नहीं लेती। अपोजिशन के पास यही होता है कि वो मोबिलाइजेशन करे, एहतजाज करे, इनिशिएटिव हुकूमत लेती है। सही है। चलिए, इस पर काउंटर क्वेश्चंस हैं इख्तियार वली साहब, आपसे करना चाहते हैं, मगर आप इजाजत मुझे दें तो मैं असलम गौरी साहब के सामने को जरा शामिल करना चाहता हूँ गुफ्तगू में मजीद, और एक नए मौजू पर आते हुए, और वो ये है कि क्या अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है, JUI क्या सोच रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं इसका जवाब लेता हूं असलम गौरी साहब से। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। असलम गौरी साहब, ये बताइए कि JUI को क्या रिलक्टेंस है? कुछ आपने अपनी चीजें सामने रखी थी असद कैसर साहब के। असद कैसर साहब इमरान खान साहब के पास ले गए थे सलमान राजा साहब के जरिए, वहां से जवाब भी आया था और वो पॉजिटिव था हमारी इत्तला के मुताबिक। असद कैसर साहब कहते हैं कि खान साहब ने कहा था गो हैड। अब
رکاوٹ آپ کی طرف سے ہے یا کیا ہے؟ اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے تھے اور معاملات تحفظات کی تھی، معاملات کسی عہدے کی نہیں تھی، اس طرح کی باتیں بعض مارکیٹ میں آئیں کہ حکومت میں صوبائی حکومت میں شمولیت کی بات ہو رہی ہے یا وہاں پر بھی پورا جو ہے چیک کرنے کے لیے انتخابی نظام کو چیک کر، جو وہاں پر انتخابات ہوئے اس کا جو رزلٹ آئے اس کو چیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ان کے درمیان میں تو 16-17 سال سے جو کچھ چیزیں تھیں، جو ابہام تھے، جو الزامات کچھ دوسرے تھے، ہم چاہتے تھے وہ کلیئر ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی جو گئے تھے، یہ کیسٹ صاحب نے جو بھجوائی تھی ان میں سے تقریباً 60-65% چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. باقی جو رہ گئی انہوں نے کہا تھا ہم اس سے قبل وہ بھی ان سے بات کر دیں گے. اس کے بعد جب ادھر سے یہ سارا کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم نے اجلاس اپنا بلا لیا ہے اس کے بعد، تقریباً کوئی 15 اپریل یا 19 اپریل کو بلا لیا. تو ہم اس اجلاس میں انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں رکھیں وہاں سے پارٹی، کیونکہ ہمارے یہاں فرد وار ڈسیزن نہیں کر سکتا، وہ ہم اپنی پارٹی سے ڈسیزن لیتے ہیں. پارٹی کے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں، مجلس شورا ہے، مجلس عمومی ہے، ان سے ہمیں لینا پڑتا ہے مشورہ اور سارا کچھ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا. سو پی ٹی اے کی طرف سے جو جواب آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب آپ غور و خوض کر رہے ہیں. یہ آپ غوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا انتخابات کے فون بات ہم نے شروع کی تھی غوری صاحب اپریل میں، اور ایوان نئی میدان کے نام سے وہ جاری ساری ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا بھی کوئی اعلان کرنے جائیں گے. میری آواز آ رہی ہے غوری صاحب؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور کب رکھیں گے. باقی ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد بنے، لیکن وہی اصل پرابلم تو وہی آپس میں آ رہا ہے کہ جو اس وقت بد اعتمادی والا بات ہے. اگر بد اعتمادی دور ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں ابھی تو اتحاد بنا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ابھی ہمارے درمیان کمیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جاتے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے. آپ اس سے قبل بھی کسی بھی پارلیمنٹ کے کسی بھی فلور پہ کسی بھی مسئلے پہ آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے، آپ جب صفحہ چلا رہے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں وہ ہیں، ان سب پہ ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کوئی اتحاد کا ہم باقاعدہ حصہ بن سکتے. اختیار بھائی صاحب، کل جو عدالت سے ایک فیصلہ آیا اس کو پی ایم ایل این نے بڑا سراہا، بلکہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو جن کا یہ پورٹ فولیو بھی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اب بات چیت نہیں ہو سکتی. آپ نے تو ابھی کہا نا کہ ڈائلاگ کی حدود میں نہیں ہو سکتی تو باہر آ کے کر لیں، وہ کہتے ہیں باہر بھی نہیں ہو سکتی. تو کیا اس کی یہ ابہام ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے عدالتی فیصلے کی، اور کیا آپ کے خیال میں آئینی اور قانونی طور پر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ میڈیا ٹاک پہ پابندی لگا دیں، فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ لے لیں پی ٹی اے رہنماؤں کا؟ جہاں تک فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اسلم غوری صاحب کے ساتھ اور ملک احمد خان کے ساتھ بیٹھ کر ہم شو نہ کر رہے ہوتے. ہاں کچھ ایشوز، کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. ہاں دوسری بات آپ نے کی کہ وہاں ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک شو، تو میرے خیال میں اس پہ اگر کامنٹ نہ ہی کروں، کیونکہ اس وقت ملک کے، آپ کامنٹ تو کریں، میں بتاتا ہوں، ملک کے معاملات اور حالات اتنے اور سنجیدہ ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے ہی نہیں. اگر میں آپ مجھ سے کوئی بات کرے کہ عمران خان کی ملاقات، آپ یقین کریں، ہیو یو بین ٹو اڈیالہ جیل؟ اگر آپ نہیں گئے تو آپ ضرور جائیے، وہاں کے سپرنٹینڈنٹ کو ملیں. کہ عمران خان کی ملاقاتوں کی وجہ سے اس جیل میں باقی بھی ہزاروں قیدی ہیں، ان کی ملاقاتوں کا سسٹم سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ان کی ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں، ترتیب نہیں بنتی. ان کا آپ دن تبدیل کر دیں. دوسرا اچھا مطلب مینیج ہی کرنا ہوتا نا، عدالت نے حکم دیا ہے. مینیجبلٹی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکارڈ اٹھا لیں، میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو ویسے وہاں سے آپ نمبر آپ کو مل سکتا ہے کہ ایک سال میں سب سے زیادہ اگر ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ عمران خان کی ہوئی ہیں، اور ان کی ملاقاتوں سے سب سے زیادہ متاثر وہ قیدی اور ان کے اہل خانہ ہوئے ہیں جو وہاں پہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے نا کہ اب مطلب ہر روز ملاقات، ہر بات پہ ملاقات، اور یہ اس سے کوئی ہونا بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک ہیلا بہانہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ہر چیز کو ملاقات سے مت جوڑیں، ان کے پاس بہانے بھی ختم ہو گئے ہیں. تو ملاقاتیں ان کی ہوتی بھی، ہم نے سحری کی وقت بھی ان کی کرائی ہے، ہم نے افطاری کی وقت بھی ان کی کرائی، دوپہر کو بھی کرائی ہے، جب چھٹی تھی اس دن بھی کرائی ہے. تو بس کرے نا، ملاقات سے آگے بھی چلے، کوئی بات بھی کرے نا، تو ملاقات سے آگے پھر بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ جائیں، جو ایشوز ہیں اس پر آ جائیں.
دیکھیں تحریک انصاف کو اب میرے خیال میں بنی تو یہ پارٹی ایک حادثے کی شکل میں تھی. انفیکٹ کوئی مانے نہ مانے ویکیوم گیپ پیدا ہو گیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وجہ سے, لیڈرشپ ویکیوم گیپ, اور اس کو فل اپ کرنے کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا. 2013-14 میں جو دھرنا ہوا تھا وہ پلانٹڈ تھا, وہ دنیا کو پتا ہے, وہ آرگینک نہیں تھا. 2018 کے الیکشن کا مینڈیٹ جو ان کو ملا تھا وہ آرگینک نہیں ہے, وہ سارا ڈیزائنڈ ہے, انجینئرڈ ہے. 2024 آج 2024 کا مینڈیٹ 2024 میں ان کے پاس کے پی کی حکومت ہے. اسلم غوری صاحب کی جماعت بھی کہتی ہے کہ آڈٹ کراؤ اس الیکشن کا. یہ بھی ان آرگینک ہے, جو گورنمنٹ بنی یہ بھی ان آرگینک ہے. تو میں سر یہ 2024 میں جو آپ کی حکومت بنی ہے یہ تو انجینئرڈ نہیں ہے نا, اس کو تو یہ تو پھر کہیں نا کہ ہاں یہ انجینئرڈ نہیں ہے, وہ تھے کون سے والے؟ یہ جو حکومت بنی ہے الحمدللہ ہماری کوئی پہلی بار حکومت بنی ہے. ہم 1991 سے 1990 سے ہم نے حکومت بنائی, 18 سال میں گئی. وہ بھی آرگینک تھی, 90 والی بھی آرگینک ٹھیک ہے. وہ کتنا بڑا اتحاد بنا تھا اس کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر 97 میں 2/3 ہم اکثریت کے ساتھ آئے, پھر 2013 میں ہماری حکومت بنی ہے. ہمیں تو دھاندلی کرنے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملاقاتوں سے نکلیں, کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی تو کریں نا. بچر صاحب کو رول پلے کریں, آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں پاکستان کی, جس صوبے میں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا, وہاں پر آئیے اپنا کردار ادا کریں. جی بچر صاحب آج تک ریکارڈ پہ لے آتے ہیں. کرم کا کتنا, کرم کا جلتا اور سلگتا ہوا واقعہ ہے کرم کا جو کیس ہے, آج تک وزیر اعلیٰ وہاں پر نہیں گئے آج تک. جی بچر صاحب وہ کہتے ہیں ملاقاتوں سے اور چھوٹے چھوٹے ایشو سے باہر نکلیں, کنسٹرکٹیو رول پلے کریں. آپ ایک بڑی پارٹی ہیں پاکستان کی. سب سے پہلی بات تو یہ مجھے نہیں پتا اختیار ولی خان صاحب کب سے نون میں 90 کا جو الیکشن ہے اس کا تو میں بھی چشمدید گواہ ہوں جی, جتنا وہ, کیونکہ ہم بھی اس وقت اسلامی جمہوریہ. سر میں 1989 سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں نے جوائن کی تھی طالب علمی سے, اور اس کے بعد میں نے نہ کوئی پارٹی بدلی, نہ میں نے رہنما بدلا, نہ میں اپنے نظریہ بدلا. جی اگر مجھے بات اب مکمل کرنے دیں تو 90 کا الیکشن کا پھر آپ کو پتا ہوگا, آپ اتنی وثوق سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ 90 کا الیکشن جو تھا اسلامی جمہوریہ اتحاد والا وہ الیکشن فیئر تھا. ہم بھی اس الیکشن میں تھے. باہر کے سر بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کو جوڑا جا رہا ہے, سارا گناہ قصور پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں ملاقاتیں ہم خوشی سے نہیں کرتے. ایک تو میں اختیار ولی خان صاحب کو یہ میں ان کے نالج میں لا دوں کہ جیل مینول کے علاوہ جو ملاقات خان صاحب کی ہوئی ہے, یعنی 1-2 دفعہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اتوار کو بھی ملاقات کروائی ہے, سحری میں بھی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں آئی نو, بٹ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی رضامندی شامل تھی کہ یہ ملاقاتیں ہوں, اور اس کا رزلٹ بھی اختیار ولی خان صاحب. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اختیار ولی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے, جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ملاقات نہیں ہو پاتی. بہت شکریہ ملک احمد خان. کہ اگر کل ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ کے لیے اسپیشل ملاقات ارینج کروں. بہت شکریہ بچر صاحب آپ کا, اختیار ولی صاحب, اسلم غوری صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.